बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी नए मौजू के साथ और हमारे तज्ज़ियाकार के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं हमारे तज्ज़ियाकार का, हमारे एनालिस्ट का आपसे तारुफ़ कराऊँ, बता दूँ कि आज का जो टॉपिक, आज को जो मौजू लेके आए हैं, ये तसलसल है हमारे पिछले प्रोग्राम का। हमने नए साल के आगाज़ में कहा था कि सब ख़राब है, रियासत ख़राब है, पुलिस ख़राब है, इदारे ख़राब हैं, सियासतदान ख़राब हैं, ब्यूरोक्रेट्स ख़राब हैं, सब ख़राब है। क्या मैं और आप सही हैं? और अगर सही नहीं हैं तो क्या इस बार हमने ये अहद किया है कि आगे आने वाले दिनों में, इस नए साल में 2022 में हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को जितना बेहतर कर सकें, 1% ही क्यों ना सही, अपने आप में तब्दीली देखेंगे दिसंबर 2022 में कि क्या हमने माहौल की बेहतरी के लिए, हमारे स्कूलों की बेहतरी के लिए, हमारे इलाकों की बेहतरी के लिए, अपने घरों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसा काम किया 2022 में जो 2021 से बेहतर हो। तो इसी को मौजूद बहस बना के आज हम कुछ और चीज़ों को आपके सामने लाए हैं कि हमारे इदारे ख़राब, सब कुछ ख़राब। क्या हम मिन हैसुल कौम जनरली, मैं और आप जिस अंदाज से मुआशरे में चलते हैं फिरते हैं, जो हमारी दस्तरस में है जो चीज़ें, क्या उनको सही करने की कभी कोशिश की है? क्या हम बहैसियत अवाम या प्रोफेशनल करप्ट नहीं है? आज इन्हीं कुछ ऐसे कुछ शोबों पे बात करेंगे और हमारे साथ हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर मुमताज़ तज़्ज़ियाकार जनाब इफ्तिखार गजाली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। और मैंने आपसे कहा कि जैसे कि इंट्रोडक्शन में, गजाली साहब, पहला सवाल किसी खास शोबे को बाला ताक रखते हुए, ये मिन हैसुल कौम, बहैसियत इंसान पाकिस्तानी, क्या हम सबको बुरा कहने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली आप किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं उस वक्त, तो क्या हम अपने आप को कभी टटोलने की कोशिश क्यों नहीं करते? बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। जैसा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर पहले ही बात हमारे नाज़रीन और सामीन के गोशगुजार कर दी है कि हमारा आज का प्रोग्राम हमारे पिछले प्रोग्राम ही का तसलसल है। बिल्कुल। जिस मौजू की जानिब हम पिछले प्रोग्राम में भी इशारा कर चुके हैं और आज हमने उसको कंटिन्यू किया है, वो ये है कि बहैसियत मजमूई एक पाकिस्तानी शहरी के और बहैसियत एक मुसलमान के हमें ये जायज़ा लेना होगा कि हमारा अपना किरदार और हमारा अपना रवैया क्या है। हम अपने तमाम इदारों पर इल्ज़ामात की भरमार करते हैं। बिल्कुल। गुज़िश्ता कुछ अरसे से करप्शन 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 का शोर गुगा है। हम कहते हैं कि फ़ौज पैसे खा गई, हम कहते हैं कि सियासतदान जो है वो मुल्क को लूट खसूट कर अपनी दौलत बैरून मुल्क ले गए। इसी तरह हम मुख्तलिफ इदारों पर इल्ज़ामात की भरमार करते हैं। कि मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर और ज़ाती हालत ज़ार पर भी गौर करना चाहिए कि एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से रियासत की हम पर क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या हम अपनी उन जिम्मेदारियों को कमा हक़्क़ा पूरा कर रहे हैं, या फिर हम एक माशरे के फ़र्द की हैसियत से उसी रंग में रंग गए हैं कि जिस रंग में इस वक्त हमारा माशरा ज़बूहाली का शिकार है और शदीद तरीन गिरावट का शिकार है। हम अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं तो माशरे में हमें बेअंदाज़ा तबक़ात नज़र आते हैं। बिल्कुल। हमारी वकला बरादरी है, हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है कि जिससे आप और हम वाबस्ता हैं, हमारे समाजी रहनुमायान हैं, NGOs की भरमार है, हमारे ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और उनकी मुख्तलिफ अंजुमन्स और उनके मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं। हम गौर करते हैं अपने माशरे में तो हमें बिल्डर्स की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत नज़र आती है। और इसी तरह हम गौर करते हैं और देखते हैं तो हमें गैर सरकारी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैर सरकारी तालीमी इदारों की, स्कूल कॉलेजेस और जामियात की एक भरमार नज़र आती है। और ख़ास कर पिछले कुछ अरसे से एक सिलसिला बैरून मुल्क तालीमी इदारों से एफिलिएशन का चल निकला है कि जिसकी यहाँ पर जो है वो फ्रेंचाइज एक तरीके से लेकर और तलबा को जो है वो भारी भारी कम फीसों के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम स्टेप बाय स्टेप, नंबर वाइज
ان تمام کے تمام معاشرتی طبقات کا جائزہ لیں کہ آیا یہ طبقات معاشرے میں اپنا وہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرے. میں نے پچھلے ایک پروگرام کے اندر یہ عرض کیا تھا الطاف بھائی کہ سوشیالوجی کا ایک اصول ہے فرد، افراد، خاندان اور معاشرہ. اگر فرد میں تبدیلی ہوگی تو پھر افراد میں تبدیلی آئے گی، افراد کی تبدیلی ایک خاندان پر منتقل ہوگی اور پھر وہ خاندان کیونکہ ایک معاشرے کا حصہ ہے تو آپ کا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی سوسائٹی میں تبدیل ہو جائے گی. تو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام کی تمام چیزوں کا جائزہ لینا. میرا اگلا سوال بھی اسی طریقے سے تھا. آپ نے سنا ہوگا ناظرین، بڑا عام زد عام جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہسپتال اور عدالتوں میں نہ بھیجے. کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ تو میں آغاز پہ یہیں سے کرتا ہوں. ہماری وکلا برادری قابل احترام، نو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ کئی وکلا انجمنیں، کئی وکلا انڈیویجولز جو ہیں، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہی خدا ترس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، لیکن ان ہول میں کہوں گا کہ ان جرنل اگر ہم دیکھیں تو اتنی پریشانیاں ہیں. اگر اور کہیں نہیں، میرا کچھ اتفاق رہتا ہے اور رپورٹنگ کے سلسلے میں اگر آپ کا بھی کبھی جانا ہو، خاص طور پہ میں نچلی کورٹس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نچلی کورٹ سے پہلے بڑی کورٹس، سپریم کورٹ کی ایک چھوٹی سی مثال کل ہی میں نے سنی صدیق جان کے ایک پروگرام میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک ہفتے کا، پچھلے ایک ہفتے کا، یہ ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک ہفتے کا انہوں نے سپریم کورٹ کی پیشیوں کا اور ان کو مؤخر کیے جانے کا جائزہ لیا تو 70 سے زائد مقامات پر وکلا حاضر ہی نہیں ہوئے، انہیں تاریخ لینی پڑی اگلی. ججز موجود تھے، وکلا حاضر نہیں تھے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں لیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم خراب ہے ہمارے ججز خراب ہیں، ہماری وکلا برادری تاریخ پہ تاریخ جب آپ جملہ میں سن تو میں یہیں سے چاہوں گا کہ یہیں سے شروع کروں. سر، وکلا برادری تاریخ پہ تاریخ، کیس کو پرولونگ کرنا، یہ تو میرے اور آپ کے جو وکیل ہے اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کس طرح سے اس کو سم اپ کر سکتا ہے، جلد سے جلد کر سکتا ہے. لیکن جو سائل ہے، جس کو انصاف چاہیے، اس کو کس انداز سے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں وکیل کو ہائر کرنے کے باوجود بھی. اور پھر وکلا برادری کا اپنے ایک انجمن یا ان کی جو بار کونسلز ہوتی ہیں، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کی باتیں آج کہہ دیجئے اس حوالے سے. الطاف بھائی، بڑا ایک حساس موضوع ہے اور میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم معاشرے کے جس طبقے کے متعلق آج گفتگو کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ ہمارا مقصد کسی بھی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے کسی طبقے کی کوئی تضحیق کریں یا اپنے اس پروگرام کے ذریعے ان کی کھال اتارنے کی کوشش کریں یا ان کی بے عزتی کریں. اصل مقصد معاشرے کے اندر جو ایک بے چینی، ایک گراوٹ اور بحیثیت مجموعی جو ہمارا کردار ہے، ہم اسے سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس میں بہتری کی جانب کس حد تک ہم گامزن ہو سکتے ہیں اور اپنی ذاتی کوششوں سے اسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. آپ نے وکلا برادری کا ذکر کیا. دیکھیے الطاف بھائی، ایک لفظ ہے وکیل. وکیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب کسی مسئلے مسائل میں الجھ جائے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی قانونی سقم درپیش ہو جس کے بارے میں اسے معلومات نہ ہو، وہ قانون کی نو ہاؤ نہ جانتا ہو یا قانون سے بالکل نابلد ہو، تو وہ کسی شخص کو اپنی جانب سے بولنے کے لیے مقرر کرتا ہے، جسے ہم وکیل کہتے ہیں. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایک ہمارا وکیل ہے، جناب میری جانب سے یہ جو ہے وہ عدالت کی رہنمائی کرے گا اور میرا معافی ضمیر جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرے گا. اتنا بڑا فریضہ ہے یہ، آپ اگر اس کا تھوڑا سا اندازہ کریں کہ وہ اپنے آپ کی جگہ اپنے آپ کو ان کی صورت میں پیش کر رہا ہو. جی بالکل، ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، ایک سائل کو وکیل جج کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ میرا یہ جو کلائنٹ ہے، اصل میں جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ میری بات چیت اور وہ جو میں قانونی دلائل پیش کر رہا ہوں، یہ اصل میں میرے اس سائل کی زبان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ وکیل ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں ہوں اب میں نہیں ہوں، یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو پیش نظر رکھیں، ایک عام آدمی کی پریشانی اور مسئلے کو پیش نظر رکھیں. میں ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک
ٹی وی شو میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک عدالتی کارروائی کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے. وہاں ایک خاتون جو ہے وہ کورٹ کے باہر کھڑی ہوئی شور مچا رہی تھی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 70 سے 80 سال ان کی عمر ہوگی. وہ جب ان سے پوچھا جا رہا تھا, میں نے وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھی تھی کہ بھئی آپ یہاں شور کر رہی ہیں, کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ, کیا پریشانی ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں پچھلے 8 سال سے کورٹ کے چکر لگا رہی ہوں, میرے ایک مکان کا ایک پلاٹ کا مسئلہ ہے کہ جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے, 8 سال سے میں کورٹ کے دھکے کھا رہی ہوں اور مجھے مسلسل تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے. یعنی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو شدید پریشانی کا شکار ہے وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے عدالت سے رجوع کرتا ہے, اور ہماری یہ وکلا برادری جس کو اس کے مسئلے کا حل کر کے اس کی داد رسی کرنی ہے, وہ تاریخوں کے چنگل میں اسے پھنسا کر اور مختلف قسم کی قانونی موج کافیاں اس کے سامنے رکھ کر اس کیس کو اتنا طول دے دیتی ہیں کہ کوئی شخص, وہ کہتے ہیں کہ بچے نے جو ہے وہ جب میں نے کورٹ میں کیس داخل کیا تھا تو میں نے اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا تھا, آج میرا بیٹا میٹرک پاس ہو چکا ہے لیکن میرا وہ کیس جو ہے وہ تاحال حل نہیں ہو سکا. عدالتی کارروائی کو ہم سامنے رکھیں اور عدالت میں موجود پورے پاکستان کے کیسز کا جائزہ لیں تو لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ صرف ایک ہفتے میں جو ہے وہ 70 سے زائد کیس ایسے تھے کہ جہاں وکیل صاحب عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے. یہ میں اعلیٰ عدلیہ کی بات کر رہا ہوں, عدالت بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی. اگر ہم نچلی عدالتوں کی بات کریں تو اگر ہم سیشن کورٹ میں جا کے دیکھیں, لوگ پریشان ہیں, وہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹی عورتیں جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جو ہے وہ زمین پر اور فرش پر بیٹھی ہیں. ان کے گھر کے افراد جو ہیں, کسی کا شوہر ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا والد ہے, وہ کسی عدالتی مقدمے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جیل میں ہے یا ان کا کیس چل رہا ہے. اب وہ بے یار و مددگار جو ہے وہاں پر بیٹھی ہیں, قانون کا ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی علم نہیں ہے اور شدید پریشانی کے اندر وہ وہاں موجود ہیں. اور اس کے بعد آخر میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب 15 دن بعد کی, 1 مہینے بعد کی یا 2 مہینے بعد کی دوبارہ تاریخ دے دی گئی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاشرہ زبو حالی کی کس سطح پر پہنچا ہے. سر اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں اور بھی بہت سارے شعبے ہیں, چاہوں گا کہ ہم 2 لائنر اس کا حل بھی تھوڑا سا تجویز کرتے جائیں جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت یا عدالت عالیہ ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, سائل کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا ڈائفریم تیار کرے کہ ہر کیس, حالانکہ میرا خیال ہے کہ کچھ کیسز کی تو باقاعدہ لمٹس ہیں کہ اس لمٹس کے اندر رہ کے, لیکن ان لمٹس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ, یا بہت سارے میں کہوں کہ کالے کوٹ میں موجود وہ لوگ جو فائدہ ذاتی مفاد حاصل کرتے ہیں وہ اس کا بھی فائدہ اٹھا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کیس کو اس کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ایک لمیٹیشن دی ہے کہ اس کے اندر اس کیس کو کا فیصلہ آ جانا چاہیے؟ دیکھیے اس کے اندر ایک طرف تو حکومتی کردار ہے. الطاف بھائی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نچلی سطح سے لے کر آپ کی عدالت عظمیٰ تک ججز کی تعداد میں اضافہ کرے. بالکل ٹھیک ہے نا. جس انداز میں عدالتوں کے اندر جو ہے وہ مقدمات زیر التوا ہیں, تو اگر ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے اور ججز پر جو ہے وہ اتنا زیادہ برڈن موجود نہ ہو کہ ایک ایک عدالت کے پاس ایک دن میں جو ہے وہ 30 40 کیسوں کی سماعت ہو, تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ججز پہ لوڈ کم ہوگا تو اس کے اندر کافی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری اہم ترین جو چیز ہے الطاف بھائی اس کے اندر وہ ہے وکلا برادری کی بار کونسلز. دیکھیے بار کونسل جو ہے وہ اس کے اندر بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں. بار کونسل کو چاہیے کہ وہ وکلا برادری کی ذہن سازی کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے سیمینارز منعقد کریں, وہاں سائلین کو بلایا جائے, سائلین بتا کر وکلا آ کر وہاں وکلا برادری کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں کہ دیکھیے ہم نے عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا اور اس مقدمے کو سامنے والے وکیل نے کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح جو ہے وہ طول دے کر اتنا لمبا جو ہے وہ کر دیا کہ آج 4 5 6 یا 8 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے مسئلے کا جو ہے وہ ہمارے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اور اس فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے خاندان میں, میری فیملی میں اس طرح کی پریشانیاں اور مسائل پیدا ہوئے. جب یہ تمام کی تمام چیزیں وکلا برادری کے سامنے آئیں گی, ان کے سامنے تمام کی تمام چیزیں مختلف سیمینارز میں, مختلف پروگرامات میں رکھی جائیں گی, تو دیکھیں بحیثیت انسان ایک سائیکولوجیکلی ایفیکٹ تو ہم پر پڑتا ہے. وکلا برادری بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. بالکل.
ان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ بہتری کی صورتحال ہو جائے گی, لیکن بتدریج گریجولی جو ہے وہ ہم آہستہ 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 جو ہے وہ اس چیز کو لیتے ہوئے جائیں گے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اصل میں جو بار کونسلز کا کردار ہے وہ اب ایک سیاسی کردار تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. وہ اگر اپنے سیاسی کردار کو تھوڑا سا پس پوش ڈال کر اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دینے شروع کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ معاشرے کا یہ طبقہ جو ہے وہ معاشرے کا ایک فعال طبقہ بن کے سامنے آئے گا. کتنی خوبصورت نوٹ پر یہ بات ختم ہو رہی ہے کہ بار کونسلز کا بہت بڑا کردار ہے. صرف الیکشن میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ بار کونسلز کے الیکشن ہائی کورٹ یا میرے خیال سے نچلی کورٹس کے ہو رہے تھے. بہت بڑا کردار ہے. ان تمام عہدیدار جو اب الیکٹ ہو کے آئے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو, لیکن یہ بہت بڑا کردار ہے. اگر آپ نے عوام کے دل جیت لیے, صرف اپنی تاجر اپنی وکلا برادری کے دل نہیں جیتنے, آپ نے ان سائلین کے دل جیتنے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے. تو کچھ ایسے عوامل آپ نے اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا, اپنی وکلا برادری کو پابند کرنا ہوگا کہ پلیز ان سائلین کو جو کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جن کو ویسے ہی عمران ہے, جن کا پاس بے پناہ پیسہ ہے, ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا ہے, ان کا کچھ خیال کریں. اور تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی اس پریکٹس کا, اس پیسے کا جو آپ کماتے ہیں, جائز پیسے کا صدقہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی کو اس قسم کا کوئی پروویژن دے دیں کہ وہ آگے جا کے اپنے بچوں کے لیے ایک چھت حاصل کر سکے اگر گھروں کے معاملات ہیں, یا اپنے بچوں کی پروٹیکشن ہو سکے اگر ان کا کوئی نفقے کا پرابلم ہے. تو پلیز اس کو ضرور غور کیجئے گا. وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد ایک اور شعبے کو لے کو, اہم ترین شعبے کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور وقفے کے بعد حاضر ہیں ایک اور شعبے کی طرف. میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا, اور میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہسپتال اور عدالتیں کسی کو نہ دکھا, یہ ہم نارملی دعا دیتے ہیں سب کو. تو دوسرا شعبہ ہے ہسپتال کا, یعنی کہ ڈاکٹرز. میں بھی ویسے تو ترقی پذیر تمام ممالک میں یہ سلسلہ اسی طریقے سے رائج ہے. ہمارے پڑوسی ملک کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اور میں آغاز بھی اسی طرح سے, کیونکہ میں خود بھی, بلکہ آپ تمام احباب بھی اس کیونکہ بیماری تو کم و بیش ہر جگہ ہے, گزرتے ہیں میں اور آپ ان تمام مراحل سے, کہ ڈاکٹرز کی جو دوائی کا جو پرچہ جب آپ کو ملتا ہے, جس ہم پرسکرپشن کہتے ہیں, اور پھر وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے, اور میڈیکل اسٹور پہ سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی ایک ایریا کے ڈاکٹر کو دکھایا اور دوسرے ایریا میں چلے گئے تو وہ کہتا ہے آپ کو اسی ایریا سے یہ دوائی ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے آج ہم پوچھیں گے, کہ کیوں پرسکرپشن کی دوائی جو ہے کہیں اور نہیں ملتی, اسی جگہ ملتی ہے. اور اس فارمولے کی, اب فارمولا جسے ہم جینڈر کہتے ہیں, ایکچولی یہ اوریجن ہوتا ہے کسی بھی دوائی کا, اور یہ لکھنا بھی ضروری ہے. ہر ڈبے پہ آپ کو اس دوائی کے نام کے ساتھ اس کا اوریجن بھی ملے گا, اس کا جینڈر بھی ملے گا, اس کا فارمولا بھی ملے گا. ضروری ہوتا ہے یہ لکھنا. یہ کمپنیاں پابند ہیں, لیکن ڈاکٹر آپ کو اچھی کمپنی کی دوائی کے بجائے اسی جینڈر کی تھوڑی سی کمزور کمپنی لکھ کے دے گا, کیونکہ ڈاکٹر کو اس پہ تحفے تحائف, ایک یہ زمانہ تھا پہلے تحفے تحائف ملا کرتے تھے, اب تو کیش کی بات ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اور مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا جانتی ہے. اس سے کہتے ہیں ہم وائٹ کالر کرائم, یعنی کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, آپ اور میں ڈاکٹر بھی کہلائیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہو. تو آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کس طرح سے استحصال کر سکتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, تمام یہ ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں, میں تمام 100% ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا. چند ہوتے ہیں وہ ایسے جن کے باعث یہ ادارہ یا کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. سر کیا کہیں گے؟ اللہ بھائی, آج آپ نے ایسا ٹاپک لیا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ شاید جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ مسائل نہ کھڑے کریں. بہرحال بیماری من جانب اللہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری کی شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے, اور علم کی روشنی میں ہم نے مختلف تحقیقات کی, تجربات کیے,
اور ان تجربات کی روشنی میں ہم میں سے کچھ لوگ ڈاکٹرز بنے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر وسیلہ بن کر جو ہے وہ مختلف بیماروں کا علاج کرنا شروع کیا. اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں لٹریسی پاور کا کیا حال ہے، اور خاص طور پر ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی بات کی تو ڈاکٹر اپنے نسخے پر کیا دوائی تجویز کرتا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، یہ اچھا خاصا تعلیم یافتہ انسان بھی نہیں پڑھ سکتا. بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کیا چیز لکھی ہے، کیا کوڈ ورڈ ہے اور کس طرح کا کیا ہے. اسے میڈیکل اسٹور والے ہی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور اس پرسکرپشن کے مطابق دوائی تجویز کر دیتے ہیں. صحیح. میں ایک بار ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ان سے بات چیت کر رہا تھا، ڈسکشن کر رہا تھا. تو میں نے ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیے، مجھے ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے، میں نے آ کے اپنی دکھ تکلیف اور بیماری آپ کے گوش گزار کی، اس سے آپ نے انالیسس کر کے ایک تجزیہ نکالا اور اس تجزیے کے مطابق جو ہے وہ مجھے ایک نسخہ تجویز کر دیا. آپ نے کیا دوائیاں تجویز کی ہیں، اس کے کھانے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، میری زندگی پر جو ہے اور میری لائف پر اور میری باڈی پر جو ہے وہ اس کے مضر اثرات ہوں گے یا مثبت اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے. میں نے تو صرف آپ کا وہ نسخہ پکڑنا ہے، میڈیکل اسٹور پہ جانا ہے اور وہ دوائیاں پرچیز کرنے کے بعد جس طرح آپ نے تجویز کی ہے اس کے مطابق میں نے اسے کھانا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی کا یہی حال ہے، آپ نے جو چیز نسخے پہ لکھی ہے میں اسے بھی نہیں پڑھ پاتا. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا پھر اصل چیز تو یہ ہوئی نا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو آپ کے حوالے کر دیا، میں نے آپ کے ہاتھ میں اپنی پوری کی پوری لائف رکھ دی. اب آپ میری زندگی سے کھلواڑ کریں یا میری زندگی کو ایک وسیلہ بن کر بچانے کی کوشش کریں. صورتحال یہ ہے کہ جس کی جانب الطاف بھائی آپ نے اشارہ کیا کہ ایسی دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں تو وہ دوائی نہیں ملتی. جناب آج تو صورتحال یہ ہے کہ ایک علاقے میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہے اس علاقے ہی کے کسی دوسرے میڈیکل اسٹور پر آپ کو وہ دوائی نہیں ملے گی، وہیں ملے گی. یعنی ان ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے ساتھ ہی جو اسٹور ہے اسی اسٹور پر وہ دوائی ملے گی. اور اب ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ مختلف بڑے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی دوائیاں جو ہیں وہ پریپیئر کر کے رکھی ہوئی ہیں. وہ دوائی بھی صرف وہیں ملے گی، کسی دوسری جگہ جا کے اس دوائی کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون سی دوائی ہے یا کیا چیز ہے، کس طرح ہے. اب جب معاشرے کا ایک اہم ترین شعبہ، ایک اہم ترین طبقہ اس جانب گامزن ہو جائے گا کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جس کی جانب آپ نے اشارہ بھی کیا کہ انہیں جو ہے وہ مختلف تحفے تحائف دیے جاتے تھے، بعد میں ان کے بھوربن، گلگت اور چترال کے ٹرپس ہونے لگے. اب صورتحال یہ بنی ہے کہ جناب فورن کانفرنسز کے نام پر انہیں ملیشیا اور تھائی لینڈ اور مختلف ممالک کے باقاعدہ ٹرپ کرائے جاتے ہیں، جہاں پر صرف ایک دن کی اور اس ایک دن میں بھی چند گھنٹے کی کوئی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ہفتے تک وہ وہاں سیر و تفریح میں اور تمام کی تمام چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک نیا طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ چیریٹیبل شفا خانہ ہے، یعنی یہ خدمت کے طور پر جو ہے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت بنایا گیا ہے. مختلف میڈیسن کمپنیز جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کا جو کلینک ہے اس کو پورا بلڈ کر کے ویل ڈیکوریٹ کر کے جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتی ہیں. نتیجتاً آپ جو ہے وہ ان کی تیار کردہ دوائیاں جو ہیں وہ چاہے اس کے اثرات مرتب ہوں، ڈاکٹر کی فیس 25 روپے ہوگی، 50 روپے ہوگی، لیکن دوائیں لکھ دی جائیں گی کہ وہ دوائیاں اس ایسی مخصوص کمپنی کی لکھی جائیں گی کہ جس کے مثبت اور منفی اثرات تو ایک طرف ہے، آپ کی اس بیماری کے حوالے سے وہ کارآمد ہیں بھی یا نہیں ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ اپنا ذاتی مفاد ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک عام آدمی کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں الطاف بھائی، کہ ایک صاحب تھے، ان کو کافی عرصے سے کوئی بیماری لاحق تھی. ایک کلینک پر وہ جا کے دوائیاں انہوں نے لینی شروع کی، مختلف جگہوں سے علاج کراتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک مخصوص کلینک سے انہوں نے دوائی لینی شروع کی اور وہ ایک ہفتے کی دوائی لے جاتے تھے اور اس سے انہوں نے محسوس کیا کہ میری یہ تکلیف اور بیماری ہے، اس میں خاصا افاقہ ہے. اس کلینک پر میرے ایک دوست جو ہے وہ ایز اے کمپاؤنڈر جو ہے وہ ایز اے ڈسپینسر کام کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے پوری کی پوری تفصیل بتائی کہ وہ صاحب جو ہے وہ ہر ہفتے آتے تھے اور اپنی دوائی لے کر چلے جاتے تھے. ان دوائیوں کے اندر ایک وائٹامن کی گولی بھی تھی نارمل،
یعنی گولیوں کا ایک جس کو کہتے ہیں سیریز بنانے کے لیے کہ یہ گولی ایک یہ گولی اور یہ گولی جو ہے یہ 2 گھنٹے بعد یہ 1 گھنٹے بعد یہ 3 گھنٹے بعد ایک نفسیاتی اثر کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ان کو تجویز کی ہوئی تھی. ایک دن وہ جو وائٹامن کی گولی تھی وہ ڈسپینسری میں موجود نہیں تھی, میں نے باقی گولیاں ان کو دے دی جو ان کی بیماری سے متعلق تھیں, اور وہ جو ہے وہ گولی ان کو نہیں دی. انہوں نے وہ 1 ہفتے کی دوائی لی, کھول کے جو ہے وہ اس کو دیکھا اور آ کے مجھ پر جو ہے وہ گرم ہو گئے, غصہ کرنے لگے کہ اس میں وہ جو لال والی گولی ہے وہ کیوں نہیں تم نے ڈالی. میں نے کہا کہ وہ آج ہے نہیں, موجود نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے, تو اور ویسے بھی اس کا آپ کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے بیوقوف, اسی گولی کی وجہ سے تو میں ٹھیک ہوا ہوں. یعنی آپ اندازہ لگائیے ایک عام آدمی کا نیچر, اس کی سوچ, اس کی نفسیات, اس کی فکر یہ ہے کہ ایسی گولی جس کا اس کی بیماری سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر نے اس مریض کی نفسیات کو پڑھ لیا اور اس کو وہ گولی دے دی, جناب وہ کھائے جا رہے ہیں. بلیو کی سطح دیکھیں آپ, اندازہ لگائیں نا, ایک یقین اور بھروسہ ایک عام آدمی کا. جب ہمارا معاشرے کا ایک اہم ترین طبقہ ایک بیمار شخص کے بھروسے کو اس انداز میں ٹھیس پہنچائے گا اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی ذاتی جو ہے وہ ذرائع آمدنی کو بڑھانے کے لیے, تو معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. الطاف بھائی دیکھیں, یہ تو آپ نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی نا, میں اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہے, میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کرتے چلوں گا کہ ہم بھی ایک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی بالکل, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے اس سے ہمارا ایک تعلق واسطہ ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارا یہ شعبہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا وہ معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. بالکل صحیح. اس کا آیا مثبت کردار معاشرے پہ مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے, یا اس کا بریکنگ نیوز اور جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جو ریس ہے اس کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرا خیال ہے آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے, جب ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی, اور جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ ایک پریشان کن صورتحال تھی. بہرحال ہماری مسلح افواج نے اس کے اندر ایک بڑا فعال اور مثبت کردار ادا کیا, اور مسلح افواج کے ہمارے نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو جو ہے وہ امن کی طرف گامزن کیا. بلا شک و شبہ کراچی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ایک شخص کو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے گرفتار کیا, جس کے جوتے میں ایک سرکٹ لگا ہوا تھا اس کی ایڑی میں. رات میرا خیال میں کوئی 2:30-3 بجے کی بات ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ چینلز پر بریکنگ نیوز چلنی شروع ہوئی. بریکنگ نیوز, کراچی ایئرپورٹ سے ایک شخص گرفتار, اس کے جوتے میں سرکٹ لگا ہوا تھا, اور یہ تھا اور فلاں تھا. ایک پوری کی پوری تفصیل اس کی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی بریکنگ نیوز کی شکل میں. انہوں نے کچھ ماہرین کو بھی لے لیا, انہوں نے کہا صاحب یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, اگر وہ شخص جہاز میں چڑھ جاتا اور وہ جو ہے وہ سرکٹ میں ہو سکتا ہے کوئی بم ہوتا, کوئی ڈیوائس ہوتی ہے, جہاز جو ہے وہ کریش ہو جاتا, کتنا بڑا نقصان ہوتا, اور اس طرح کی ساری صورتحال. وہ خاصی دیر تک ایک بریکنگ نیوز چلتی رہی, اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے 3 سے 4 دن کے بعد الطاف بھائی میں نے پاکستان ہی کے ایک مقامی اخبار کے اندرونی صفحات میں ایک کالم کی ایک چھوٹی سی نیوز پڑھی کہ کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے والے اس شخص کو, جس کا تعلق مانسہرہ سے تھا اور وہ قطر جا رہا تھا, اسے رہا کر دیا گیا, کیونکہ جو سرکٹ اس کے جوتے میں لگا تھا اس سرکٹ کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ایک عام نوعیت کا سرکٹ تھا. اس طرح کے جوتے جو ہے وہ کراچی کی صدر ایمپریس مارکیٹ میں عام مل جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ جو دل کے امراض کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جوتے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر سیل وغیرہ لگا دیے جائے تو وہ تھوڑا وائبریٹ کرتے ہیں, اور وائبریشن سے جو ہے وہ دل کے امراض کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس سے ان کو افاقہ ہوتا ہے. اچھا نتیجہ کیا نکلا کہ اس شخص کی اس طرح کی بریکنگ نیوز چلنے سے ایک تو وہ قطر نہیں جا سکا, جس کمپنی میں وہ ملازمت کرتا تھا اس کمپنی نے فی الفور اس کے تمام واجبات کو روک کے اس کی نوکری کو ختم کر دیا کہ یہ ایک دہشت گرد ہے اور اس طرح ہے, اور تمام کا تمام سلسلہ ہو گیا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایسی بریکنگ نیوز کہ جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی بھی چیز نہیں تھی, ہم نے اسے جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اس طرح چلایا, سالوں کی محنت اس کی برباد ہو, اس ایک عام شخص کی زندگی پر اس کا پورا خاندان برباد ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح وہ شخص جو ہے اس کی بریکنگ نیوز ہم نے چلائی تھی جب وہ بری ہوا ہے, تو اسی طرح کی بریکنگ نیوز ہمیں اس کے بری ہونے کی بھی چلانی چاہیے تھی, لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے فوراً, یعنی
इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है और अगले 10 से 15 मिनट के बाद सबसे पहला नतीजा, सबसे पहले हमारे चैनल पर इस तरह, जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आप मुझे बताइए कि माशरे पर उसके क्या असर। सर मैं थोड़ा सा ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बड़े कैनवस पे लेके जाता हूं। सियासतदान जो है, बात सियासतदानों की नहीं करूंगा मैं, चैनल्स खरीद लेते हैं। यानी कि आप देखें कि अभी जब बातें सुन रहे हैं सारी कि टोकरे भी जा रहे हैं और जो है वो पूरे जो है वो ट्रिप्स भी हो रहे थे, और तो ये सब ये मीडिया हाउसेज और साफी तो करते हैं ये सारा काम। तो क्या इससे जस्टिफाई कर सकते हैं हम? क्या वो इंसान नहीं है? मतलब हम सबको बुरा भला कहते हैं क्योंकि लेने वाले तो मैं और आप हैं, देने वाला कोई और होगा, उनके पास ब्लैक मनी होगी, लेने वाले तो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया पर्संस हैं, तो मतलब इन पे कोई चेक नहीं होगा। देखिए मैंने हमने अपने प्रोग्राम की गुफ्तगू जो इब्तिदा में की थी उसकी जानिब यही इशारा किया था ना कि माशरे के तबकात हैं और ये इसी माशरे का हिस्सा है। जिस तरह वकला और डॉक्टर इस माशरे का हिस्सा है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इसी माशरे का हिस्सा है। ठीक है, बहसियत मजमूई में बहुत माजरत के साथ अर्ज करूंगा अल्ताफ भाई कि करप्शन, बेईमानी, दो नंबरी हमारे रगो पे में समा गई है और आज सूरत हाल ये बन गई है कि हमने उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझ लिया है। यानी अब हम उसे एक गलत काम समझने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि हमने ये समझ लिया है कि ये तो एक माशरे के फर्द की हैसियत से और एक इदारे के फर्द की हैसियत से हमारा हक बनता है। यानी सूरत हाल इस तरह की हो कि मुख्तलिफ हवालों से जो है वो लोगों को उम्रे पे और हज पर भेजा जाए सरकारी इदारों के फंड से, ठीक है ना, उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कीमती तहाइफ जो है वो पेश किए जाए, उनको जो है वो एक चैनल से दूसरे चैनल में प्रमोट किया जाए। वो लोग जो न्यूज एंकर की हैसियत से मीडिया में दाखिल हों, बाद में जो है वो सियासी तज्जियाकार की हैसियत अख्तियार कर जाएं, तो ये जो है वो इसको आप अलमिया नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? नतीजा क्या है कि माशरे पर वो मनफी असरात जिसको मुस्बत असरात की शक्ल में मुरत्तब होना था वो मनफी असरात की शक्ल में मुरत्तब होता है और माशरा जो एक तरफ पहले ही जहनी गिरावट का शिकार है मजीद नीचे की जानिब जाता हुआ हमें नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन यहां मैं आपको एक और बात जो मैं हमेशा से फील करता हूं आज मैं बताना चाह रहा हूं। हो सकता है कि हमारी ये छोटे से चैनल की छोटी सी बात जो है वो कई जगहों पे सुनी जाए कि मैं कई चैनल्स पे मैं और आप देखते हैं कि सियासतदानों के पिछले बयानात में से टुकड़े ले लेके बताए कि पहले ये कह रहे थे अब ये कह रहे हैं, पहले ये कह रहे थे अब ये मैं शर्तिया कहता हूं, मैं शर्तिया कह रहा हूं कि अगर आप उन्हीं एंकर पर्सन और जो भी तज्जियाकार बैठे थे उनकी पहले की रिकॉर्डिंग दिखाएं और आज की रिकॉर्डिंग दिखाएं, उनका मजमुआ तैयार करें, तो आपको शर्म आ जाएगी कि शायद वो सियासतदानों से भी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो पहले क्या कह रहे थे और अब लिफाफा मिलने से पहले क्या कह रहे थे, लिफाफा मिलने के बाद क्या कह रहे हैं। तो यकीन कीजिए आपको और हमें मिन हैसुल कौम मैं भी कह रहा हूं कि जो भी अच्छी बात कर रहा हो उसको लेना चाहिए, कौन कर रहा है इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद एक और शोबे को आपके सामने हाजिर करेंगे और फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैंने कहा था कि आखिरी कुछ शोबे ऐसे हैं जो हमने चक डाउन किए थे आज और हम चाहेंगे कि तेजी से उस पर थोड़ा सा बात कर लें। सर ताजिर अंजुमन है और ताजिर, तो मैं चाहूंगा इसमें हम थोड़ा सा जो हमने लिखा था कि बिल्डर्स में भी कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जिसे बिल्डर माफिया कह सकते हैं। ताजिर अंजुमनों ने अब तो कोई काम ही नहीं किया, मतलब अपनी ताजिर बरादरी के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने जो जिनसे ताजिर चलता है यानी कि अवाम के लिए कुछ नहीं है इन ताजिर बरादरी के पास, सिर्फ नाम है, ढकोसले हैं, सोशल मीडिया है, बस इसी किस्म की चीजें नजर आ रही हैं आपको। अल्ताफ भाई देखिए 3-4 चीजें हैं जो हमें अपने प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में जो है वो कंक्लूड करनी है।
आपने ताजिर برادری کا ذکر کیا, میں ساتھ میں اس میں جو ہے وہ, کیونکہ وہ بھی تاجر برادری میں آتے ہیں ہمارے بلڈرز, جی بالکل, ٹھیک ہے نا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی تاجر برادری ہے, تاجر برادری کا کردار کیا ہے کہ وطن عزیز کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس بحیثیت مزدور, بحیثیت ملازم ان کے پاس کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. ان کا ذرائع روزگار جو ہے وہ تاجر برادری کے ساتھ وابستہ ہے. اب تاجر برادری کی مختلف انجمنیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چیمبر آف کامرس ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ایف پی سی سی آئی ہے, یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. ایسا ہی ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے انتخابات ہو رہے ہیں, ان کے بینرز لگ رہے ہیں, بڑی بڑی مل اونر, فیکٹری اونر اور بڑی بڑی جو ہے وہ شخصیات جو پراڈو, پجارو اور ویگو سے نیچے قدم نہیں رکھتی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. کوئی صدر اور چیئرمین منتخب ہو رہا ہے, کوئی وائس پریزیڈنٹ اور وائس چیئرمین منتخب ہو رہا ہے. لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی چیمبر آف کامرس نے جو ہے یا کسی ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اس نوعیت کا سیمینار منعقد ہوا ہو جہاں تاجر برادری کو بلا کر انہیں یہ اویئرنیس دی گئی ہو کہ آپ نے اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کی بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے کیا کارنامے اور کیا کارہائے نمایاں جو ہے وہ انجام دینے ہیں. آپ نے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کس طرح اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نچلے اور پسے ہوئے طبقے کی بہتری کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس ملک سے جو آپ سرمایہ کاری کر کے منافع کما رہے ہیں تو سی ایس آر, جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے, ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے آپ نے کس اسپتال کی بہتری کے لیے کوئی اچھے انداز میں کام کیا ہے. صرف ایک چیز یہاں ایڈ کروں گا, میں نے کئی فیکٹریز ایریا میں وہ دسترخوان دیکھے ہیں جو این جی اوز کی جانب سے چلتے ہیں, یعنی کہ ان کو فیکٹری کے اندر سبسیڈائز کھانا تک نہیں ملتا تاکہ وہ لنچ ٹائم میں باہر جا کے سڑک پر اس دسترخوان پہ کھا رہے ہوتے ہیں جو این جی او نے لگایا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے بالکل آپ نے یہ ایک جو ہے نا وہ بڑی اہم جانب اشارہ کیا کہ آپ اندازہ لگا لیں نا کہ وہ طبقات جو مختلف تاجر برادری کی فیکٹریز میں ان کے اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کی آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ مہنگائی کے میں جو ہے وہ اتنے پس چکے ہیں کہ وہ ایک وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی خیراتی ادارے میں جا کر کھانا کھا لیں اور وہاں سے کھانے کے جو پیسے ہمارے بچ جائیں وہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیں. لیکن میں یہاں ایک دوسری جانب بھی اشارہ کروں گا الطاف بھائی, گو کہ یہ بات میری منفی بات میں کاؤنٹ کی جائے گی, لیکن آپ ذرا اس کو بھی اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے وہ سماجی ادارے اور ہماری وہ این جی اوز, ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ جہاں این جی اوز کی تعداد سینکڑوں میں اور ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے. وہ لاکھوں این جی او جو رجسٹرڈ ہیں وہ بھی اپنے فنڈز کے حصول کے لیے اور تمام کی تمام چیزوں کے لیے ایسی ہی جگہ پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں ان کی خودنمائی ہو, نظر آئے, اور انہوں نے اس کو ایک کاروباری ذریعہ بنا لیا کہ بڑے بڑے پینافلیکس لگے ہیں جس میں صبح کا ناشتہ 25, دوپہر کا کھانا 45, رات کا کھانا 90, اور پھر نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صدقے کے حوالے سے کوٹ کر دی جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ ساری کی ساری چیز پبلسٹی اسٹنٹ کہتے ہیں آپ سے. جی ہاں, اس کو آپ پبلسٹی اسٹنٹ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ نفسیاتی طور پر یہ مطمئن کر دیا جائے کہ صاحب آپ نے جو ہے وہ 10, 20, 25, 50 افراد کے کھانے کے پیسے دے دیے, اب وہ جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پر ہزاروں بلائیں وبائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ پر قہر نازل ہونا تھا, یہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ تو آپ نے 50 افراد کو کھانا کھلا دیا, اب آپ پاک صاف ہو گئے. جناب ایسا کچھ نہیں ہے. اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ جا کر کام کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے پروگرام کا ہمارے وقت بھی ختم ہو رہا ہے, میں ایک اور جانب اشارہ کروں گا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تعلیمی انحطاط کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں جو ہے وہ تعلیم کی شدید ترین کمی ہے. ہزاروں کی تعداد میں سرکاری اسکول موجود ہیں لیکن وہاں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد گنتی میں چند کے برابر ہے. بالکل لوگ سرکاری اسکولوں کی جانب رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایکڑوں پر مشتمل جو ہے وہ جامعات, کالجز اور بڑے بڑے سیکنڈری اور پرائمری اسکول جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن وہاں طلبہ کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ چند 100 میں بھی نظر نہیں آتی. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے انہوں نے اپنی بھرپور منمانی شروع کر رکھی ہے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے, بالکل ٹھیک ہے نا, بھاری بھرکم فیسیں
اور پھر اب ایک نیا رجحان چل نکلا ہے کہ مختلف بین الاقوامی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی فرنچائز یہاں لے لی گئی ہے, ان کے ساتھ ایفیلیشن کر لیا گیا ہے, مختلف عجیب و غریب قسم کے کورسز جو ہے وہ آفر کیے جا رہے ہیں. اور وہی بات کہ پبلسٹی اسٹنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ مختلف پولز پر اور جو ہے وہ فلائی اوورز پر جو ہے وہ آپ کو بڑے بڑے بینرز اور پوسٹر اور پینافلیکس لگے ہوئے نظر آئیں گے. جناب سمر کورس اور فلاں سیمسٹر اور عجیب و غریب قسم کے کورسز کے نام ہوں گے, اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنی بھاری بھرکم فیس جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. تعلیم جیسے اہم ترین شعبوں کو, بلکہ میں تو یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے, اعلیٰ تعلیم کی بات کروں گا, پروفیشنل تعلیم کی بات کروں گا, کہ اس شعبے کو بھی ان پرائیویٹ اداروں کے حوالے اس طرح سے کر دے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کہاں سے فرنچائز ہیں, آپ کیا پڑھا رہے ہیں, آپ کے پاس فیکلٹی کیا ہے, پی ایچ ڈیز کتنے ہیں, مطلب اس پہ بھی کسی کا کوئی یعنی یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح ہم نے بلڈر مافیا کو بالکل جو ہے وہ مادر پدر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ کسی ایک سرکاری جگہ پر, کسی پارک کی جگہ پر, کسی ایس ٹی پلاٹ پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کرتے ہیں, جعلی کاغذات بناتے ہیں, اس کے بعد وہاں پر وہ جو ہے ایک پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. پروجیکٹ اناؤنس کرنے کے بعد وہاں بنیادیں کھد جاتی ہیں, پلرز کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات تو 2-3 منزلیں تعمیر ہو جاتی ہیں. 17 ایجنسیز کی ان کو NOCs ملی ہوئی ہوتی ہیں. تمام NOCs لینے کے بعد جو ہے وہ 3-4 منزلیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں. ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ اسکروٹنی کر سکے, اس کو چیک کر سکے, وہ بیچارہ اپنا جمع پونجی جو ہے وہ وہاں پر لگا دیتا ہے, اور لگانے کے بعد پتہ چلتا ہے 2-3-4 سال کے بعد جب وہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ جناب یہ تو جو ہے وہ ناجائز تعمیرات ہے. اب وہ شخص جس کی جمع پونجی لگ گئی ہے, بلڈر کا کیا بگڑا, اس نے تو پیسے لے لیے لوگوں سے, اور پیسے لینے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیس عدالت میں چلا گیا اور اب میں ہارنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں, تو اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور والی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ گرا دی جاتی ہے. ایز اٹ از ہمارے ملک کے ان نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے کہ ان کو مختلف بین الاقوامی یونیورسٹیوں کا جو ہے وہ لارا دے کر جو ہے وہ ایڈمیشن کرا لیے جاتے ہیں, وہ 2 سال وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایفیلیشن جو ہے, یہ جو ان کی فرنچائز تھی وہ بالکل جعلی تھی, اور اس ڈگری کی دنیا میں کوئی حیثیت اور کچھ نہیں ہے. اب وہ 2 سال یا 3 سال اور وہ فیسیں اور وہ جو وقت ان کا برباد ہوا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے اور ہماری تمام کی تمام جو اسمبلیز ہیں وہ اس پر انتہائی سخت قسم کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. پروگرام کے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جانب سے اگر کوئی لفظ غلط ادا ہو گیا ہو یا معاشرے کے کسی طبقے کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے 10 بستہ معذرت خواہ ہیں. لیکن آج کا پروگرام کرنے کی وجہ صرف اور صرف اتنی تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ مختلف معاشرتی مسائل کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں, اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی, اپنی ذاتی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکے. بہت شکریہ, اور بڑی اہم بات کی آپ نے, اور میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, آج ہی کی بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان سے ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ سے 3 سالہ ڈپلوما کا کورس کمپلیٹ کیا. 3 سال کا ڈپلوما کرتے وقت, ایڈمیشن لیتے وقت مجھے کہا گیا تھا, اور HEC کی مجھے جو ہے وہ پرمیشن دکھائی گئی تھی کہ جب آپ یہ 3 سال کا کورس کر لیں گے میٹرک کے بعد تو آپ انٹرمیڈیٹ سے تصور کیے جائیں گے, اور دین پھر آپ 1.5-2 سال کے بعد آپ بیچلرز کی طرف جا سکیں گے. لیکن جب وہ کورس کمپلیٹ کر چکے تو HEC نے پابندی لگائی کہ ایسے کسی ڈپلوما کو ہم نہیں مانتے. 3 سال کا ڈپلوما, 3 سال کی پڑھائی, 3 سال کی محنت, 3 سال کے پیسے ضائع, یعنی کہ پھر دوبارہ سے میٹرک, اب انٹرمیڈیٹ دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا. یہ ہے ہمارا حال. تو کیا کریں؟ مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کی محنتیں اور آپ کا پیسہ کس طرح سے برباد ہو رہا ہے. تو آج کا ہمارا پروگرام, جیسے میں نے پھر کہا, میں بھی آپ سے 10 بستہ ہو کے معافی کا طلبگار ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, لیکن موضوع صرف یہ تھا کہ اصلاح کے پہلو کو ہم اجاگر کر سکیں. مسالہ نہیں ہوتا ہمارے پروگرام میں, کہتے ہیں نا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے, لیکن ہم اپنے اصلاح کا یہ پہلو جاری رکھیں گے. ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہی اسی لیے ہے کہ ہم جو باتیں ہم فیل کرتے ہیں, ہمارے دل و دماغ میں ہیں, وہ ہم آپ سب کے سامنے آشکار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس الفاظ کے ساتھ بہت شکریہ افتخار غزالی صاحب آپ کا اگین, اور اس پروگرام کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, کیسا لگا اور آگے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے, اس کے لیے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.